अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मियाँ बीवी में ताल्लुकात बहुत अहम होते हैं। बाज़ औक़ात छोटी छोटी गलती भी बहुत बड़ी गलती बन जाती है और छोटी गलती बाज़ औक़ात गुनाह बन जाती है और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाराज़ कर देती है। आज हम ज़िहार के बारे में बात करते हैं। ज़िहार क्या होता है? असल में ज़िहार का बयान करने से पहले हमें मुहर्रमात का पता होना चाहिए। मुहर्रम 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 कौन होते हैं? यानी जिनसे निकाह नहीं हो सकता। जैसे माँ हो गई, माँ, बेटी, बहन, खाला, फूफी, भतीजी, भांजी, सास, पोती, बीवी अगर वो तलाकशुदा थी तो उसकी पहले खामिद से जो बेटियां थीं वो हो गई। इसी तरह फिर बेटों की बीवियां जो हैं वो, तो ये सब क्या होते हैं? मुहर्रमात होते हैं, यानी इनसे निकाह नहीं हो सकता। इसी तरह यही रिश्ते अगर नस्बी हों, नस्बी का मतलब है नसब से हों, और अगर ये रज़ाई हों, रज़ाई का मतलब अगर किसी का दूध पिया है बंदे ने, तो वो फिर वो दूध जिसने पिलाया वो माँ हो गई, उसकी बेटियां बहनें हो गई, उसके भाई भाई बन गए, उसके बेटे भाई बन गए। तो इस तरह फिर उनसे जो रिश्ते होंगे वो रज़ाई रिश्ते होंगे। तो गोया रिश्ते चाहे नस्बी हों या रज़ाई रिश्ते हों, यानी कि दूध वाले रिश्ते हों या असल रिश्ते हों जो माँ बाप की तरफ से होते हैं, वो रिश्ते जिनसे शादी नहीं हो सकती, निकाह नहीं हो सकता, तो ये सब रिश्ते क्या हैं? ये महरम हैं। तो अब अगर बंदा अपनी बीवी के पास है, यानी खामिद जो है अपनी बीवी के पास है और अपनी बीवी को कहता है उस हिस्से को जिस्म के जो कि महरम का हिस्सा हो और जिसको ना देखा जाता हो, जैसे जिस्म की बैक साइड हो गई, बैक साइड आप समझ लेते हैं। इसी तरह प्राइवेट पार्ट जिस्म के हो गए, या रान हो गई जिस्म की, यानी वो जिस्म का हिस्सा जो ढका होता है। अगर बीवी को कहता है कि तू तो तेरा फलां हिस्सा जिस्म का मेरी माँ की तरह है, या तू मेरे माँ की बैक जो है तेरी मेरी माँ की तरह है या मेरी बहन की तरह है, या ये हिस्सा तेरा जिस्म का कोई भी ऐसा हिस्सा जो छुपा होता है, और बंदा कहता है कि खामिद अपनी बीवी को कहता है कि ये तेरा हिस्सा जो है ये मेरी बेटी की तरह है, मेरी पोती की तरह है, या मेरी माँ की तरह है, या मेरी खाला की तरह है। तो महरम में से किसी के बारे में अगर बंदा जो खामिद है वो अपनी बीवी को कहता है कि तेरे जिस्म का फ़लाँ हिस्सा मेरी माँ, बहन, बेटी, फूफी या ये जो महरम है उनमें से किसी की तरह है, तो फिर क्या होता है? इसको कहते हैं ज़िहार। ज़िहार जो है ये कहना गुनाह है, और इतना बड़ा गुनाह है कि इसका जब बंदा ज़बान से कह लेता है अपनी बीवी को, तो फिर बीवी को हाथ भी नहीं लगा सकता, तो जब तक कि कफ़ारा अदा ना करे। और इसका कफ़ारा जो है वो एक ग़ुलाम को ख़रीद कर आज़ाद करना, या फिर ऐसी हैसियत ना हो, आजकल तो ग़ुलाम नहीं होते, तो फिर 2 महीने के मुतवातिर रोज़े रखना। अगर रोज़े एक बीच में छूट गया तो फिर 2 महीने के दोबारा से शुरू करने पड़ेंगे। तो 2 महीने के रोज़े रखना, और अगर रोज़े रखने की ताकत ना हो तो फिर उसको 60 मस्कीनों को खाना खिलाना। तब ये जाकर ये जो है इस काबिल बंदा बनेगा कि बीवी के पास जा सकेगा, उसको हाथ लगा सकेगा, उसके करीब
ورنہ اس کو ٹچ ہی نہیں کر سکتا، اس کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا۔ تو زہار جو ہے ایسی چیز ہے۔ اب یعنی زہار کا پتہ چل گیا کہ جو محرمات ہیں، چاہے ماں ہو، بہن ہو، بیٹی ہو، بھتیجی ہو، بھانجی ہو، یا جو بھی محرم ہے جن سے نکاح نہیں ہو سکتا، تو وہ محرم جو ہے ان میں سے کسی کے جسم کا وہ حصہ جو ڈھکا ہوتا ہے، اپنی بیوی کو بندہ کہے کہ تو میری بہن کی یا میری ماں کی یا میری بھانجی کی فلاں جسم کے حصے جو اس کا ہے، تیرا فلاں عضو جو ہے جسم کا اس کی طرح ہے یا اس جیسا ہے، یا اس طرح کہے، تو پھر یہ زہار ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا زہار جب ہو جائے تو پھر یعنی زبان سے بندہ کہہ دے تو وہ بیوی کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا، اس کے ساتھ تعلق قائم نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ کفارہ ادا نہ کرے۔ تو یہ عرب میں بھی پہلے یہی طریقہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت جو ہے وہ تشریف لائیں، ان کا نام تھا خولہ بنت ثعلبہ۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائیں اور انہوں نے اسی طرح کی شکایت کی، کیونکہ عرب میں یہ طریقہ کار تھا پہلے کہ اگر کوئی بندہ اپنی بیوی کو اپنی ماں کے کسی حصے کے برابر کہتا تھا کہ تیرے جسم کا یہ حصہ میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، تو وہ اس کو طلاق ہو جاتی تھی، یعنی وہ عورت جو ہے اس لفظ کے کہنے سے ہی وہ اس کی طلاق واقع ہو جاتی تھی۔ اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک ایسا سلسلہ ہوا کہ اوس بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، ان کی بیوی تھیں حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ایک دفعہ کیا ہوا کہ حضرت اوس بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یہ کہہ دیا کہ مجھ پر یعنی تیری جو پشت ہے یعنی وہ میری ماں کی طرح ہے، اس طرح کہہ دیا۔ یعنی تو پھر ایسے جب کہہ دیا تو یہ تو پھر وہی بات ہو گئی کہ جس کو زہار کہتے ہیں، کہ تیری پشت یعنی تیرے جسم کا یہ حصہ بھی میری ماں کی پشت کی طرح ہے۔ تو یہ جب کہہ دیا تو زہار ہو گیا۔ اب یہ جو زہار ہو گیا، انہوں نے سمجھا کہ کیونکہ زہار جو تھا یہ پہلے اس کو طلاق سمجھا جاتا تھا، اگر بندہ ایسے کہہ دے تو طلاق سمجھو ہو گئی۔ تو اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھا کہ اب میری طرف سے میری بیوی کو اب طلاق ہو گئی ہے، وہ تو مجھ پر حرام ہو گئی ہے۔ اب یہ انہوں نے سمجھا، تو اس وقت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پریشان ہوئیں، تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئیں، اور حاضر ہو کر یہ تمام جو واقعہ ہوا تھا یہ سارا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہہ سنایا۔ پھر عرض کیا کہ میرے پاس کچھ مال بھی نہیں ہے، مال بھی ختم ہو چکا، میرے ماں باپ بھی نہیں ہیں۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کر رہی ہیں کہ میرے پاس نہ کوئی مال ہے، میرے ماں باپ بھی نہیں ہیں، وہ بھی دنیا سے جا چکے ہیں، عمر بھی میری زیادہ ہو گئی ہے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کے باپ کے پاس میں چھوڑوں تو یہ ہلاک ہو جائیں، کیونکہ ان کی خدمت میں ہی کر سکتی ہوں، اپنے ساتھ رکھوں تو بھوکے مر جائیں، کیونکہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اب کیا صورت ہے کہ میرے اور میرے خاوند کے درمیان جدائی نہ ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس اس کے بارے میں ابھی کوئی حکم نہیں ہے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو پھر یہ رونے لگ گئیں، یہ وہاں پر
پریشان ہو گئیں، اور انہوں نے پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اوس اوس نے مجھے طلاق تو نہیں دی، نہ طلاق کا لفظ کہا، تو صرف یہی کہا کہ تو میری ماں کی پشت کی طرح ہے، یعنی جسم کا کسی حصے کے بارے میں انہوں نے کہا، تو پھر تو میرے بچوں کا وہ باپ ہے، اور مجھے وہ بہت پیارا ہے، اور میں اب کیا کروں، میرا کوئی اور سہارا نہیں ہے۔ تو یہ کہہ کر پھر وہ آسمان کی طرف دیکھنے لگ گئی اور اللہ تعالیٰ کی طرف التجا کرنے لگ گئی۔ عرض کیا، یا اللہ، میں تجھ سے اپنی محتاجی اور بے کسی اور پریشان حالی کی شکایت کرتی ہوں۔ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر میرے حق میں کوئی حکم نازل فرما جس سے میری مصیبت رفع ہو جائے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیج دیا۔ تو اسی وقت جب یہ مصروف تھیں اللہ کے ساتھ گفت و شنید میں، تو اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان کو اشارہ کیا کہ اب آپ خاموش ہو جاؤ، دیکھتے نہیں ہو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر آثار وحی ظاہر ہو گئے ہیں۔ تو پھر یہ خاموش ہو گئیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی جو ہے وہ پوری ہو گئی۔ جبرائیل علیہ السلام وحی پہنچا چکے، تو اس میں 3 آیتیں آ گئیں جن میں یہ زہار کا ذکر آ گیا، اور یہ ذکر جب آیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کا مسئلہ حل ہو گیا، اب آپ ایسا کرو کہ اپنے خاوند کو بلاؤ۔ تو وہ پھر گئیں، اپنے خاوند کو کہا کہ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ آپ کو بلا رہے ہیں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں جب وہ آ گئے تو ان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اب یہ جو زہار ہے اس کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا ہے کہ اب آپ جو ہے غلام آزاد کریں۔ تو غلام آزاد کرنے کا حکم آیا۔ تو جب یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ آیتیں پڑھ کر سنائیں، تو پھر جو ہے جب ان کو یہ معلوم ہو گیا کہ زہار جو ہے وہ ہو گیا ہے، اور اب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ ہے کہ یا تو غلام آزاد کر دیا جائے، اور اگر غلام آزاد کرنے کی طاقت نہ ہو تو 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھے جائیں کفارے کے طور پر، یا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا چاہیے، تو ایسا ہو جائے۔ تو یہ جو ہے اس طرح سے پھر جب حکم آیا تو پھر کیا ہوا کہ تو ان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا ذکر یہ ایک حدیث میں پھر آتا ہے، وہ پھر ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو گویا یہ حکم کے لیے یہ 3 آیتیں نازل ہوئیں جو کہ سورہ مجادلہ جو ہے قرآن پاک میں یہ 28 پارے میں موجود ہے، اور یہ صورت نمبر 58 ہے، 58۔ تو اس صورت کی آیت نمبر 2، 3 اور 4۔ تو صورت مجادلہ کی آیت نمبر 2، 3 اور 4 جو ہیں وہ اسی زہار کے بارے میں ہیں۔ ہم پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہے اب واضح ہو جائے گا۔ تو پھر ہمیں اگر کسی سے کوئی ایسی غلطی ہو چکی ہے تو اس کو کفارہ دینا پڑے گا۔ اگر کفارہ دے کے وہ مر بھی جائے بندہ تو کفارہ اس پر واجب تھا، پھر اس کے جو پچھلے ہیں وہ اس کی طرف سے ادا کر دیں۔ تو حکم ہوا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اللہ زینہ، وہ لوگ یظاہرون جو زہار کر بیٹھتے ہیں، منکم تم میں سے، من نسائہم اپنی عورتوں سے، ما ہن امہاتہم، یعنی اللہ نے فرمایا جو اپنی عورتوں سے زہار کر بیٹھتے ہیں، یعنی ان کو اپنی ماں کی جگہ کہہ بیٹھتے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے ما ہن امہاتہم، تو وہ ان کی مائیں نہیں بن جاتی، یعنی کہ وہ جو بیویاں ہیں تو جب ان کو ماں کی جگہ یعنی کہہ بیٹھتے ہیں تو وہ ان کی مائیں نہیں بن جاتی۔ ان امہاتہم الا اللائی ولدناہم، ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے ان کو پیدا کیا یا جن سے وہ پیدا ہوئے ہیں۔ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا، اللہ فرماتے ہیں اور بے شک یہ جو اپنی زبان سے وہ بولتے ہیں تو یہ تو نرا جھوٹ ہی بول رہے ہیں، کیونکہ قول الزورا کا مطلب ہے جھوٹ بہت، یعنی یہ جو ہے جھوٹ بول رہے ہیں کہ ان کو کہہ رہے ہیں تمہارے جسم کا کوئی حصہ جو ہے میری ماں کی طرح ہے، تو یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے۔ تو آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، لَعَفُوٌّ غفور، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا بخشنے والا ہے۔ اگلی آیت میں ارشاد ہوتا ہے والذین، اور جو لوگ یظاہرون جو زہار کرتے ہیں، من نسائہم اپنی عورتوں سے زہار کر بیٹھتے ہیں، ان کو ماں کی جگہ کہہ بیٹھتے ہیں، تو ثم یعودون، تو وہ اتنی بڑی بات کر چکے ہیں، لما قالو، تو ان پر لازم ہے فتحریر و رقبات من قبل، یعنی ان کو ایک غلام جو ہے اس کو آزاد کرنا اب ضروری ہو گیا ہے، یہ کفارہ ہے، یعنی غلام کو آزاد کریں، این یتماسا، یہاں تک کہ وہ ہاتھ لگائیں اس کو، یا تماسا کا مطلب مس کریں، ٹچ کریں، یعنی اپنی بیوی کو ہاتھ لگانے سے پہلے ان کو ایک غلام آزاد کرنا ہوگا۔ ذالکم، یہ توعظون بھی، یہ تمہیں جو نصیحت کی جاتی ہے اللہ کی طرف سے، واللہ بما تعملون، واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ تمہارے تمام کاموں سے خبردار ہے، خبر رکھتا ہے جو تم کرتے ہو۔ اگلی آیت میں ارشاد ہوتا ہے فمن لم یجد فصیام، فمن لم یجد، پس جو کوئی یہ نہ کر سکے، کون سا کام؟ غلام کو آزاد کرنے والا۔ اگر کوئی بندہ غلام آزاد نہیں کر سکتا، جس طرح آج کل غلام آزاد کوئی بندہ نہیں کر سکتا، غلام ہوتے ہی نہیں ہیں تو خرید کر کیسے ان کو آزاد کرے گا؟ تو اللہ فرماتا ہے اگر غلام کو آزاد کرنے کا سلسلہ نہیں ہوتا تو پھر اس کے اوپر کیا ہے؟ فصیام و شہرین متتابعین من قبل ان یتماسا، تو پھر وہ اپنی بیوی کو ہاتھ لگانے سے پہلے 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے۔ مسلسل کا مطلب ہے اگر بیچ میں 2 مہینے کے روزے رکھے، اگر ایک روزہ بھی بیچ میں رہ گیا تو پھر دوبارہ سے شروع کرے، گویا وہ 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھ کر پھر وہ اس قابل ہوگا کہ اپنی بیوی کے پاس جا سکے، اس کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کر سکے۔ تو آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے فمن لم یستطع، پس اگر اس کے پاس اس کی بھی استطاعت نہ ہو کہ وہ روزے بھی اگر نہ رکھ سکتا ہو، تو فاطعام 60 مسکینہ، تو پھر وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے پیٹ بھر کر۔ فاطعام 60 مسکینہ، تو 60 مسکینوں کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے، 60 یعنی 60 بندوں کو، 60 مسکینوں کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے، تب جا کر اس کا کفارہ پورا ہوگا، پھر وہ اپنی بیوی کو ہاتھ لگا سکے گا، اس سے ازدواجی تعلق قائم کر سکے گا، ورنہ نہیں۔ ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ، ذالک یہ جو ہے لتؤمنوا،
اس لیے ہے کہ تم ایمان لاؤ باللہ اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ وَتِلْكَ حدود اللہ، اور یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں۔ وَلِلْكَافِرِينَ، اور جو کافر ہیں، عذاب علیم، ان پر دردناک عذاب ہے۔ تو گویا یہ اللہ نے حکم دے دیا کہ اللہ کی حدوں کو پورا کرنا پڑے گا، نہیں تو پھر بندہ کفر میں جاتا ہے، کیونکہ اگلی آیت ساتھ اسی کے وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اللہ کی حد سے جو نکل جاتا ہے وہ کفر میں چلا جاتا ہے، اور ایسے بندوں کے لیے پھر دردناک عذاب ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ جو ہے اللہ کی جو حدود ہیں ان کو آپ نے پورا کرنا ہے، جو اللہ نے حکم فرما دیا۔ جیسے یہ زہار کا ہے، اگر کسی بندے سے زہار ہو جاتا ہے تو پھر اس کا کفارہ کیا ہے کہ وہ غلام کو آزاد کرے، یعنی خرید کر اس کو آزاد کر دے۔ اگر غلام کو آزاد کرنے والا سلسلہ اس سے نہیں ہو سکتا تو پھر کیا کرے گا؟ 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے۔ اگر ایسا بھی نہیں ہو سکتا تو پھر تیسرا یہ ہے کہ 60 مسکینوں کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے، تو پھر وہ اس قابل ہو سکے گا کہ وہ اپنی بیوی کو ہاتھ لگائے، اس کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ زہار کے بارے میں مکمل فرما دیا۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اس کی وضاحت فرما دی کہ زہار جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں کہ اپنی بیوی کو محرمات جو کہ محرم ہوتی ہیں نسبی یا رضائی، یعنی کہ ایسے رشتے جن سے شادی نکاح نہیں ہو سکتا، وہ عورتیں، تو اس میں جیسے کہ ماں، بیٹی، بہن، خالہ، پھوپھی، بھتیجی، بھانجی، ساس، پوتی، تو بیٹے کی بیوی، یا اس طرح جو نسبی رشتے ہیں یا دودھ پیتے والے رشتے یعنی کہ رضائی رشتے ہیں، تو ان سب رشتوں کی جو عورتیں جن سے نکاح نہیں ہو سکتا، ان کے جسم کے ایسے حصے جو ڈھکے ہوتے ہیں، اگر بندہ اپنی عورت کو یہ کہتا ہے کہ میری فلاں جو بیٹی ہے یا بہن ہے یا ماں ہے، یا یہ رشتے جو ہیں ان میں سے کسی کا بھی، کہ اس کی فلاں جسم کا جو حصہ ہے تو وہ تیرا فلاں جسم کا حصہ اس طرح ہے، یا تیرا فلاں حصہ اس طرح کا ہے، تو گویا اپنی بیوی کے جسم کے حصے کو وہ اس کے ساتھ بتاتا ہے جو کہ محرم کا رشتہ ہے، تو پھر وہ زہار ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح سے بھئی تمہارے جسم کا فرض کرو ہم یہ کہتا ہے بندہ کہ تیری جو ران ہے، ران جو ہے یہ میری ماں کی ران کی طرح ہے، یا میری بہن کی طرح ہے، یا بیٹی کی طرح، یا فلاں کی طرح تیری جسم کی یہ حصہ جو ہے، یا اسی طرح جسم کے پرائیویٹ حصے جو ہیں ان کے بارے میں بات کرے، یا کسی طرح سے جسم کے کسی حصے کے بارے میں جو ڈھکے ہوتے ہیں ان کے بارے میں بات کرے، کہ بیوی کو خامند جو ہے وہ یہ کہے کہ تیرے جسم کا فلاں حصہ میری ماں کے جسم کی طرح ہے، یا میرے بہن کے جسم کی طرح ہے، یا وہ محرم میں سے کسی کے جسم کے حصے کا کہے جو کہ ڈھکا ہوتا ہے، تو یہ زہار ہو جاتا ہے، اور یہ زہار جو ہے یہ گناہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا کفارہ رکھا ہے۔ اور جیسے کہ میں نے عرض کیا، سورہ مجادلہ جو ہے اس کی آیت نمبر 2، 3 اور 4 میں اللہ تعالیٰ نے اس کو وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیا ہے کہ اگر زہار ہو جاتا ہے تو پھر اس کی اپنی بیوی کو بندہ ہاتھ نہیں لگا سکتا، اس کے قریب ہی نہیں جا سکتا حتیٰ کہ وہ کفارہ نہ دے دے۔ تو اس کا کفارہ کیا ہوتا ہے؟ ایک غلام کو آزاد کرنا، یا پھر اگر ایسا نہ ہو تو پھر متواتر جو ہے وہ 2 مہینے کے روزے رکھنا، اگر ایسا بھی نہ ہو تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ اور ایسا جب ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ بندہ اپنی بیوی کے پاس ازدواجی تعلق قائم کر سکتا ہے، ورنہ وہ نہیں کر سکتا۔ یہ اس لیے کہ یہ جو ہے
اس میں ایک حدیث ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں تو ان کے پاس حضرت سلمہ بن صخر بیادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زوجہ سے رمضان گزرنے تک کے لیے اظہار کیا تھا، اور آدھا رمضان گزرا بھی نہیں کہ وہ اپنی بیوی سے انہوں نے تعلق قائم کر لیا، ازدواجی تعلق قائم کر لیا، اور یہ ایسے ہو گیا۔ جب ایسا ہو گیا تو پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو گئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مجھ سے غلطی ہوئی اور میں اس طرح۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ تو ایسا کر، ایک غلام آزاد کر دے۔ اور اس نے کہا میں تو ایسے نہیں کر سکتا، میں غریب آدمی ہوں، میرے پاس اتنی گنجائش بھی نہیں ہے نا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، پھر تو 2 مہینے کے روزے رکھ لگاتار۔ تو عرض کی کہ مجھ میں اتنی طاقت نہیں ہے، کیونکہ یہ عمر بہت تھی تو یہ کمزور تھے، تو عرض کی میں تو اتنی طاقت نہیں رکھتا۔ پھر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلا۔ تو اس نے عرض کی کہ میرے پاس اتنا بھی نہیں ہے کہ میں اتنے مسکینوں کو کھانا کھلاؤں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فروہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، تو انہوں نے انتظام کیا، تو پھر وہ کہ ان کو دے دو، پھر یہ مساکین کو کھانا کھلائیں، تو پھر انہوں نے ان کی مدد کی، تو اس طرح سے یہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا کے پھر اس قابل ہوئے کہ اللہ کے حضور ان کی جو کفارہ ادا ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کا ازدواجی تعلق دوبارہ قائم فرما دیا۔ تو گویا یہ جو ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جو ہے جب بندہ زہار اس سے ہو جاتا ہے تو وہ اس کی عورت اس پر حرام ہو جاتی ہے، وہ عورت کے قریب نہیں جا سکتا، نہ اس سے ازدواجی تعلق قائم کر سکتا ہے، اس لیے کہ جب تک کفارہ ادا نہ کرے۔ تو کفارہ ادا کرنا بہت ضروری ہے، اور اگر کفارہ ادا نہیں کرے گا تو وہ اپنی عورت کے قریب نہیں جا سکتا۔ تو اس لیے جو ہے یہ زہار جو ہے، زہار کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ خاوند جو ہے وہ عاقل بالغ ہونا چاہیے، پاگل تو نہیں ہوگا نا۔ تو عاقل بالغ ہو تو پھر وہ ایسی بات کرے گا، تو پھر وہ زہار ہوگا، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پہ حکم آ جائے گا کہ بھئی وہ کفارہ دے گا تو پھر اپنی بیوی کے قریب جا سکے گا، ورنہ وہ نہیں جا سکے گا۔ اس لیے جو ہے یہ اگر یہ ہے کہ شوہر کفارہ نہیں دیتا تو عورت کو یہ حق ہے کہ وہ مرد کو اپنے قریب نہ آنے دے، اور اگر وہ مرد اس کے قریب آنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو تنگ کرتا ہے، تو پھر عورت کو حق ملتا ہے کہ وہ اسلامی طور پر جو قاضی کورٹ ہوتے ہیں تو کورٹ میں جائے اور وہاں پر یہ عرض کرے، تو وہ کورٹ کا جو قاضی ہوتا ہے وہ مجبور کرے گا خامند کو کہ وہ کفارہ دے، اس کے بعد اپنی بیوی سے قربت کرے یا پھر بیوی کو طلاق دے دے، تو اس طرح سے وہ معاملہ ان کا حل ہوگا۔ تو گویا یہ زہار جو ہے یہ اتنی بڑی وہ بات ہو جاتی ہے کہ بندہ بعض اوقات ایسی بات کر لے کہ تیری جسم کا فلاں حصہ میری ماں یا میرے فلاں جس سے جو محرم ہوتے ہیں اس کے کسی حصے کے مطابق ہے یا اس طرح ہے، تو بس یہ کہنا ہی بندے کو اپنی بیوی سے دور کر دیتا ہے۔ اس لیے بہتر عمل کیا ہے کہ ہمیں حکم جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی زبان کو کنٹرول کریں، اور کبھی ایسی بات زبان سے نہ نکالیں کہ جس سے یہ زہار کا اظہار ہو جائے، اور اگر یہ ہو گیا تو پھر جو ہے یہ سمجھیں کہ وہ ہمیں پھر کفارہ دینا لازمی ہو گیا۔ تو کفارہ ایک غلام کا آزاد کرنا، یا مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھنا، یا پھر تیسری بات کہ اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا پیٹ بھر کے، اگر یہ ہو گیا تو پھر ٹھیک ہے۔ تو
اگر کوئی بندہ کسی کے ہاں زہار ہوا تھا لیکن وہ اس کا انتقال ہو گیا ہے، وہ وہ بندہ دنیا سے رخصت ہو گیا، تو اس کے پیچھے جو اولاد ہے اس کی، تو اس پر لازم ہے کہ وہ اس کے زہار کا کفارہ ادا کر دیں، کفارے کے طور پر کھانا کھلائیں، یا اتنے جتنے 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کے پیسے ہوتے ہیں اتنے کے کپڑے خرید کر وہ مسکینوں کو، ایسے لوگوں کو دے دیں، تو یہ کفارہ اس طرح ادا ہو جائے گا، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شریعت کے مطابق چلا کے اپنے ہاں مشرف فرمائے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرمائے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔